अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रा जुनैद और आप देख रहे हैं ज़ूम इन। हमारे आज के प्रोग्राम का भी फॉर्मेट कुछ डिफरेंट है और हम आपको मिलाने लेकर जा रहे हैं अपने एक सेलिब्रिटी गेस्ट से, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कॉमेडी शो की होस्ट भी रही हैं। उन्होंने टीचिंग भी की और आजकल तो एक्टिंग के जौहर भी दिखा रही हैं। तो मिलते हैं, लेकिन अभी नहीं, ये एक सरप्राइज़ है। तो मिलते हैं अपने सरप्राइज़ से कुछ ही देर में। तो चलिए मेरे साथ। और अब हमारा सरप्राइज़ जो है वो ओपन होने वाला है। तो मिलते हैं आयशा जहांज़ेब से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो पहला सवाल ये है कि आप इतने सारे काम कर रही हैं, मैनेज कैसे करती हैं? होस्टिंग भी की, टीचिंग भी की और अब आजकल तो मेरा ख्याल एक्टिंग भी कर रही हैं। तो ये इसमें असल आयशा कहाँ है? असल आयशा, मैं कल परसों भी एक शो में बैठी हुई थी तो मैं यही कह रही थी कि मैं आज तक असल आयशा को तलाश कर रही हूँ कि वो है कौन और कहाँ है और उसका असल मशगला क्या है। यानी सीरियस होने पर आऊँ तो बहुत सीरियस हो जाती हूँ, न्यूज़ के ऊपर तबसरा हो, एक्टिंग हो, हर चीज़ में वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आई थिंक मेरे ऊपर तो यही सादिक आता है। नहीं, आप हर चीज़ में मास्टर है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बचपन कैसा गुजरा आयशा? सबमिसिव थी, इंट्रोवर्ट थी या बहुत एक्सप्रेसिव थी? बचपन की एक्चुअली बचपन बहुत ऐसे था जैसे एलिस इन द वंडरलैंड। खामोश, ना तो किसी से शेयर करना, ना किसी से बात करनी। घर में बहुत रौनक थी, बहुत शोर शराबा, गुलगपाड़ा, लेकिन बात किसी से भी नहीं करती थी। मेरा एक मखसूस इंसान के साथ एक ताल्लुक़ था, मेरी खाला के साथ। शी वॉज somewhat like me, जैसी मैं हूँ। Other than your mother? Other than my mother. अम्मी का ये था कि अम्मी जब अब्बा के साथ अलहदगी हुई तो अम्मी ने नानी अम्मा का घर जो था उसे संभाल लिया। जैसे पुराने ज़माने में तलाक, आज भी तलाक को एक गाली ही समझते हैं, तो उस वक्त भी डिवोर्स जो थी वो किस वजह से ली थी ये कोई नहीं पूछता था, लेकिन एग्जैक्टली ली थी, वो अम्मी के ऊपर एक स्टिग्मा था। तो उसे दूर करने के लिए उन्होंने ख़ुद को किचन, घर, मुलाजमीन के ऊपर सुपरविज़न, हमारा घर काफ़ी बड़ा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो सुपरविज़न में अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लिया। मैं उनकी वाहिद औलाद थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, बाकी खालाएँ, उनके बच्चे। सारा फोकस आपके ऊपर ही, फोकस उनका मुझसे हटकर घर पे चला गया। और जो बाकी सब लोग थे ना, वो जैसे कहते हैं ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लग गए कि अब इसके वालिद साहब और इनकी वालदा की आपस में झड़प ही हुई ना, तो अब बच्चे को किस तरह हैंडल करना है। तो वो बाकी सब लोग मेरी तरफ थे और मुझे अटेंशन अम्मी की चाहिए थी, लेकिन वो क्योंकि हो ना सका, लिहाजा वो फिर खाला के साथ बॉन्डिंग डेवलप हो गई। बाकी मैं जनरली खामोश रहती थी, खुद ही खेलना, मतलब बिसात पे छानी लूडो की और चारों रंगों से खुद ही खेलना। क्योंकि कज़न्स होते थे, वो कहते थे कि किसी बात पे उनको मेरी बात अच्छी ना लगनी तो उन्होंने कहना कि हम नहीं खेलते, बिसात पलट देनी। तो इन चीज़ों से तंग आकर के कोई मुझे ब्लैकमेल ना कर सके कभी भी इमोशनली, मैं अकेली हो गई अपनी पर्सनैलिटी। हाँ, अब मतलब कि मुझे लोग ब्लैकमेल ना करें इस बात के ऊपर कि मैं अकेली हूँ, सही, लिहाजा फिर छोड़ दिया। तो एक सिंगल पेरेंट के साथ लाइफ गुजारी, स्टार्ट किया, ब्रॉट अप हुए और फिर अनफॉर्चुनेटली आपने खुद भी वही चीज़ एक्सपीरियंस की। तो आप क्या कहोगे सिंगल जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे कि उनको सेकंड चांस लेना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा मसला है ना, लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं पहले एक बुरे एक्सपीरियंस पे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सेकंड चांस बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी है। हमारे मज़हब में तो बहुत आसानियां हैं, लेकिन हमारा मुआशरा जो है ना, उसने मुश्किल कर दिया चीज़ों को। सलाखें बांधनी हैं मर्दों और औरतों के पैरों के साथ, यानी हमने गुनाह आसान कर दिया और जो है सवाब मुश्किल बना दिया, लोगों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी है। जो लोग अच्छी नीयत से भी कुछ करना चाहते हैं ना, उनको इतनी सारी चीज़ों में, बंधनों में, ज़ंजीरों में बांध देते हैं कि वो बेचारा कुछ चाह के भी नहीं कर पाता। मैं अपनी अम्मी को, मुझे याद है 2-2.5 साल की थी जब अब्बा के वहाँ से वापस आए, तो मैंने तब से अम्मी को फोर्स करना शुरू कर दिया कि आप शादी कर लें। आपको इतनी सेंस थी, इतनी समझ थी, इतनी समझ थी, मुझे नहीं पता मैं क्यों कहती थी अपनी अम्मी से कि आप शादी कर लें, आप शादी कर लें, आप अकेली होती हैं। मुझे ना, मतलब इर्द गिर्द ज़ाहिर है सभी नज़र आते थे कि कपल्स हैं,
کہ سب کے کپلز نظر آتے تھے تو امی اکیلی نظر آتی تھی, اور مجھے یہ پتا تھا کہ وہ میری وجہ سے اکیلی ہیں. تو مجھے یہ بوجھ کیری کرنا بہت فرسٹریٹنگ لگتا تھا کہ میری وجہ سے میری ماں جو ہے نا وہ ایک ایسی لائف گزار, وہ ایک ایسی تنہا زندگی گزار رہی ہیں, وہ خوش نہیں ہوتی, وہ تیار نہیں ہوتی, وہ سجتی سنورتی نہیں کہ لوگ باتیں نہ بنائیں, وہ کسی مرد یا کسی عورت سے بھی ہنس کے بات نہیں کرتی ہیں, اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی تو طلاق ہوئی ہوئی اور یہ دیکھو اس کو خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. تو وہ جو چیزیں میں نے امی کی پرسنالٹی میں دیکھی میں انہیں انڈو کرنا چاہتی, تو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ وہ شادی کر لیں. میں اپنی کالج لائف تک انہیں یہ کہتی رہی کہ آپ شادی کر لیں, لیکن انہوں نے نہیں کی. ان کی ریزنز بڑی سادہ تھی. انہوں نے کہا ہمارا معاشرہ بہت تنگ نظر ہے, تم خوبصورت بچہ رہی ہو ہمیشہ سے. وہ ان کی نظر میں ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے. نہیں ماشاءاللہ آپ ہیں بھی لیکن انہیں یہ لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں کتنی آسمان سے اتری ہوئی انسان ہوں اور میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر شادی کی تو کوئی مجھے ہراس کرے گا, کوئی اگر کسی نے ہراس کر لیا تمہاری زندگی برباد ہو گئی تو کیا ہوگا. حالانکہ میں نے انہیں بیشتر بار سمجھایا کہ امی میں نانی کے پاس رہ لوں گی, آپ چلی جائیں, آپ شادی کر لیں. ان کے لیے بہت سارے پرپوزل بھی تھے, وہ امیر خاتون تھی, پراپرٹی تھی ان کے نام پہ ٹھیک ٹھاک, لیکن انہوں نے نہیں چوز کیا آگے بڑھنا. پھر انفارچونیٹلی یہ کہتے ہیں نا ہسٹری از اے سائیکل, وہ ہسٹری سائیکل کی طرح گھومتی ہے اور پہیا گھوم کر واپس آ جاتا ہے. تو میرے اوپر جب یہ فیز آیا تو ان کی ایک بیٹی تھی, میرے 3 بچے تھے. میرے لیے یہ فیصلہ اور بھی مشکل تھا کیونکہ میری 2 بیٹیاں 1 بیٹا تھا. مجھے یہ تھا کہ اب وہ اسی جگہ اسی منزل پہ کھڑی ہوں. پھر جب امی نے مجھے کہا نا کہ آپ شادی کر لیں, تو میں نے ان سے سوال کیا, میں کہا امی جب میں آپ کو بچپن میں کہتی تھی کہ یار آپ شادی کر لیں, تو تب تو آپ نے پٹک کے جواب دیا کہ نہیں کروں گی بھائی, تو اب میرے لیے وہ والی مثالیں صادق نہیں آتی. تو انہوں نے مجھے ایک بڑی بردباری, بڑی خاموشی, شی واز ویری کمپوز, تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے خود نہیں کی اسی لیے تو تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم کر لو. میں نے ایکسپیرینس کیا, اور بائی دیٹ ٹائم امی کو کینسر ہو چکا ہوا تھا, تو ہمیں پتہ تھا. پھر انہوں نے پھر حالات ایسے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑی, اور میں نے یہی سوچ کر شادی کی کہ کیونکہ ان کی خوشی ہے, یہ چاہتی ہیں, اور ان کی زندگی بہت کم ہے. ڈاکٹر نے ہمیں یہ کہا تھا کہ 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ, اس سے زیادہ یہ شی ول ناٹ سروائیو. لیکن میری شادی کے بعد بھی کوئی تقریباً 1 سال وہ زندہ رہیں. مجھے لگتا ہے آپ کی خوشی میں پھر وہ زندہ رہی. بس انہوں نے ایکچولی کئی بار بہت سارے رشتہ داروں سے کہا کہ مجھے اب آ کر پتہ چلا ہے کہ بیٹا کیا ہوتا ہے اور داماد کیسے پیار کرتے ہیں اور کس طرح سے. بیکاز مائی ہسبینڈ از ویری لونگ, اور انہوں نے میری ماں کو عرشوں پہ بٹھایا ماشاءاللہ. تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح ڈیسیژن تھا؟ مجھے بالکل لگتا ہے کہ یہ صحیح ڈیسیژن تھا. اس میں میری بھی نیت ٹھیک تھی, میرے ہسبینڈ کی بھی ٹھیک تھی. مجھے یہ تھا کہ امی اگر مثال کے طور پہ پیسفلی چلی جاتی نا اس دنیا سے, اور اس کے بعد اس رشتے کا جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے, مطلب چلا جائے گا تو ایک لیٹر آن جو ہوگا دیکھی جائے گی. امی کو پیسفلی جانا چاہیے. صحیح. اور میرے ہسبینڈ کا بھی یہی تھا, ان کو بھی یہ تھا کہ انہیں یہ تھا کہ یہ پیسفلی آنٹی چلی جائیں, ان کو کوئی کسک نہ رہ جائے زندگی میں. تو جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود ہی راستے سیدھے بنا دیتا ہے. بے شک. تو ہر بندہ محبت کو اپنے لحاظ سے ڈیفائن کرتا ہے نا. کسی کے نزدیک محبت ہے کہ کتنی کوئی کیئر کرتا ہے. ٹرو. کسی کے نزدیک محبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کتنا سیکریفائز کرتا ہے. اور سم ٹائم وہ ہمارے جو میرے فادر اللہ ابو کہتے ہوتے ہیں کہ محبت ایکشن کا نام ہے, کہ آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ محبت کو ڈیفائن کیسے کرتی ہیں؟ میرے لیے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر ایک انسان کا تھم پرنٹ کی طرح نا الگ ہوتا ہے. میری محبت کا زاویہ, محبت کرنے کا انداز اور لینے کا انداز, جتانے اور لینے کا انداز آپ سے مختلف ہے. آپ کا مجھ سے مختلف ہے, میرا ان سے مختلف ہے. لہٰذا میرے حساب سے ہر انسان کا محبت کرنے, جتانے, اس کے اسرار و رموز جاننے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. اور یہ وہ فنگر پرنٹ ہے جو ہر کسی کو اپنا ہی اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے. صحیح. تو یہ اب کام کی طرف آتے ہیں کہ خبرناک کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں اتنا کچھ فیس کر کے, چیزوں پہ اس کو اسموتھ کر کے, ٹریک پہ لا کے, اور اب چھوڑ دیا. دیکھیں کچھ چیزیں
ایسی ہوتی ہیں جن پر بات کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر اگر بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے اس ستارے کے ساتھ, اور میرا پیرنٹ انسٹیٹیوشن اینڈ آئی لو دی انسٹیٹیوشن. بس کبھی کبھی قسمت میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, تو آئی تھنک وہ چھوڑنا جو تھا نا, اس نے میری قسمت میں لکھا ہوا تھا, وہ اس لیے ہوا. چلیں اس کو ہم اس طرح ڈسکس نہیں کرتے. خبرناک سے آپ نے لیا بھی بہت کچھ, تو ہم نے وہ کیوں گیا, کیسے گیا, اس کو یہی جوڑتے ہیں. تو اب ڈیجیٹل پہ آ گئے ہو, تو لینئر اور ڈیجیٹل کا ڈفرینس کیا ہے, کیا لگتا ہے؟ بہت فرق ہے جی, بہت زیادہ فرق ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ لینئر پہ آپ کے پاس مارجن بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس پلیٹ فارم بہت بڑا ہے. ڈیجیٹل کا یہ ہے کہ اس میں کانٹینٹ, اچھا کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے. صحیح. اور جو اچھا کانٹینٹ دے رہا ہے انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے وائرل بھی نہیں ہے. صحیح. مطلب آپ کانٹینٹ دیکھیں نا, کرائٹیریا سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا چیز لوگوں کو ایک دم سے اپیل کر جائے گی. مطلب وہ اس کا جو اب بھی ریسنٹلی یہ جو ایک کلپ وائرل ہوا ایک لڑکی کا, یہ میں ہوں, یہ میری گاڑی ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. تو یہ چیز, یہ کرائٹیریا ہے انسٹنٹ فیم, 5 منٹ فیم. جو لینئر میڈیا سے سوئچ کرتا ہے نا ڈیجیٹل پہ, اسے بہت مشکل ہوتی ہے شروع میں. صحیح رہے, کیونکہ یہ کمپیکٹ ہے, چھوٹا ہے, اس میں آپ کو ہر چیز کو ود ان اے فیو منٹس یو ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. لینئر پہ آپ کے پاس پلیٹ فارم بھی بڑا ہے, ٹائم بھی ہے, لوگ آپ کی بات اور ریچ بھی میرے خیال میں زیادہ ہے. کیونکہ ڈیجیٹل میں ابھی بہت بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اتنا زبردست پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم. ہمیں بھی اپنا جیسے نیٹ فلکس ہے, آئی فلکس ہے, وہ شروع کرنا چاہیے. اٹس ٹو لیٹ. ہم بہت لیٹ ہیں زندگی میں, پاکستانی قوم جو ہے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. صحیح. تو کھانے میں کیا پسند ہے, کوکنگ کرتے ہو؟ بالکل کرتی ہوں. مجھے فوڈ, میرے ہسبینڈ مجھے فوڈ سائنٹسٹ کہتے ہیں. میں ایکسپیریمنٹس ساسز کے ساتھ, چکن کے ساتھ, مٹن کے ساتھ کوشش کرتی رہتی ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیز بچوں کو یا ہسبینڈ کو کھلانے کی. اور بہت شوق سے, پہلے مجھے بالکل شوق نہیں تھا, جب زبردستی میرے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی تھی کہ آپ پکائیں, 10 بندوں کی روٹی پکائیں, تو میں نے ایسے اس رنگ کے بھی آلو گوشت پکائے ہوئے ہیں, اور ہمت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کھائے ہوئے ہیں. صحیح. تو مجھے جینوئنلی کھانا پکانا نہیں آتا تھا, پہلے بالکل نہیں آتا تھا. آئی واز را ہیڈڈ. ایک اکلوتی ماں کی بیٹی تھی, کچن میں انہوں نے کبھی جانے نہیں دیا تھا, میں نے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں رکھا تھا. شادی جوائنٹ فیملی میں جب آپ رہتے ہو تو آپ کو اس کے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے جو مجھے نہیں آتا تھا. صحیح. میں فرینکلی اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہوں, اور اسی لیے یہ بھی کہتی ہوں کہ مطلب ایسی جگہیں جو برٹش ایک تھا نا کہ گرومنگ سکولز ہوتے تھے, انہیں سکھایا جاتا تھا بچیوں کو جن کی شادیاں ہونے والی کہ یہ طریقہ ہے, مینرزم ہے, اس طرح بیٹھنا ہے. آپ اپنے انداز سے زور سے گلاس رکھتے ہو, جو اگلا بڑا بیٹھا ہوا ہے اسے برا لگ جاتا ہے کہ میری پریزنس میں ٹھک در اس نے گلاس پھینکا ہے. اس کو تمیز نہیں سکھائی کسی نے کہ بڑوں کی پریزنس میں ایسے گلاس نہیں رکھتے. صحیح. اور آپ اپنی مستی میں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے اتنی زور سے گلاس آپ نارمل لے رہے ہو. تو یہ سب چیزیں, یہ جو ایتھکس اینڈ مینرز آف میرج, آف ایٹیکٹس آف سوشل لائف ہے, یہ ہے نہیں, اب ختم ہو گئی ہے. یہ ضروری تھے اور یہ ہم نے اپنی زندگی سے ہٹا دی ہیں انفارچونیٹلی. تو گانا کیوں نہیں گایا؟ اتنے کام کیے, اب میں نے تو گانا سننا تھا. اگر میں کہوں کہ عائشہ مجھے گانا سنائے, اچھا ایٹ لیسٹ کچھ رہنا نہیں چاہیے نا, مطلب ہر چیز ہی ہر چیز ہونی چاہیے, آل راؤنڈر ہو. اچھا جی. آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں, دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلوں. آؤ حضور آؤ. اب تو سارا کچھ کر سکتی ہیں, یعنی میرا اندازہ صحیح تھا. کہنا مطلب بھوکے نہیں مر گئے. بالکل. تو بہت شکریہ عائشہ, آپ نے اپنے بزی سے اسکیجول میں ٹائم نکالا. Not at all. جیب اور جنید کے لیے کوئی میسج؟
دیکھیے ہر ڈیجیٹل پلیٹفارم پہ آپ کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, اور یہ کیونکہ ایک بڈنگ چینل ہے, اس کو ضرور سپورٹ کریں. آپ کے اسے ویو دینے سے, اسے دیکھنے سے, اسے لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا, آپ نے پیسے نہیں دینے, لیکن ان کو سپورٹ ملے گی. سپورٹ, ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ایکنالجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ انہیں دیکھیں, پسند کریں, نا پسند کریں, کامنٹ کریں, بتائیں کہ بھئی سانو یہ گل چنگی نہیں لگی, تو کوئی بات نہیں, وہ چینج کر دیں گے. بٹ اتنی وہ نہ رکھیں کہ یار اتنا کینہ مت رکھیں لوگوں کے لیے کہ ویڈیو بھی پوری دیکھنی ہے اور لائک بھی نہیں کرنا تو سبسکرائب بھی نہیں کرنا. کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹن ہے دبا دیں, کوئی کچھ نہیں جائے گا آپ کا. جزاک اللہ عائشہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. سیم ہے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.